बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। भारत गुस्से में है। आपको पता है कि पहलगाम मकबूज़ा कश्मीर में क्या हुआ, इसकी तफसीलात आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे मीडिया जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए आप तक मालूमात पहुँच रही हैं। आज गैर ज़िम्मेदाराना, इंतहाई बचकाना और भोंडे ऐलानात किए हैं भारतीय सरकार ने। और एक तो ये जो फ़ैसले हैं, ये जो ऐलानात हैं, ये तहकीकात मुकम्मल किए बगैर किए गए हैं। तो इससे पता लगता है कि जो इंडियन मीडिया है, जो इंडिया की सरकार है, वो बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कर सकती है, कोई भी ऐलान कर सकती है, कोई भी फ़ैसला कर सकती है। लेकिन इस फ़ैसले के ऊपर या इन फ़ैसलों के ऊपर अमल करने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान हलवा नहीं है कि कोई भी आके इसको खा जाएगा। मैंने आज जो सिंध तास मुआहदा है, इंडियन वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, इस हवाले से भी आपको बताना है कि यह है क्या, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो 6 दरिया हैं, इनमें से कौन कौन से दरिया हैं कि जिन पर इस मुआहदे के तहत इंडिया का हक़ है, और कौन से वो दरिया हैं कि जिन पर पाकिस्तान का हक़ जो है वो इस मुआहदे में लिखा गया है। भारत का जो मीडिया है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया, एक तो जब पहलगाम का ये हमला हुआ जिसमें 28 सयाह मारे गए, विज़िटर्स मारे गए, तो इसके 5 मिनट बाद ही सोशल मीडिया ने बताना शुरू कर दिया, ये ख़बर ब्रेक करना शुरू कर दी कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। अब ये जो बड़े ऐलानात किए हैं इंडियन की सरकार ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का इजलास हुआ है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में, और उन्होंने, आपको पता है कि सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर किया और वो वापस पहुँचे वतन, और उन्होंने फौरी तौर पर ये फ़ैसले किए हैं। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है हिंदुस्तान ने 1960 का, और जो वाहगा अटारी बॉर्डर है, जो चेक पोस्ट है, इसको भी फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। और इस चेक पोस्ट या इस बॉर्डर के ज़रिए जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल हुए थे, उनको कहा गया है कि आप 1 मई से पहले इंडिया से निकल जाएं। पाकिस्तानी शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया है, वीज़े उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। 48 घंटों में इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया गया है पाकिस्तानी शहरियों को, और सार्क के तहत जो एक स्कीम थी वीज़ों की, वो स्कीम भी बंद कर दी गई है, वो वीज़े बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो दिफाई अताशी हैं, जितने भी हैं, उनको नापसंदीदा करार दिया है और मुल्क छोड़ने का उनको हुक्म दिया गया है। जो सिफारती स्टाफ है हाई कमीशंस के अंदर, 55 से उसकी तादाद कम करके 30 करने का ऐलान किया गया है। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, इंतहाई बचकाना किस्म के ऐलानात, और ये गैर ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दिया है हिंदुस्तान ने, इंडिया की सरकार ने, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार एक मुल्क है। और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में इस किस्म का वाक़या होता है तो फिर फ़ौरी तौर पर इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आता जिस तरह का रद्द-ए-अमल इंडिया से आया है। पाकिस्तान में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिनमें ये शवाहिद मिले हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी उसमें मुलव्वस है, लेकिन फौरी तौर पर यह नहीं कहा जाता, फौरी तौर पर यह इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जाता। इल्ज़ाम चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत अकल की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत तहकीक करने की ज़रूरत होती है, थोड़े बहुत शवाहिद इकट्ठे करने की ज़रूरत होती है। अब इस हमले में बताया गया कि जो हमलावर थे उनके पास अमरीकी हथियार थे, वो हथियार जो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ के गया। जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हों, वो इसी किस्म का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, वो हथियार पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। अब उसी किस्म का हथियार बताया गया है कि इस पहलगाम हमले में भी इस्तेमाल हुआ है। M4 राइफ़ल और AK-47 जो हथियार हैं, ये इस हमले में इस्तेमाल हुए हैं। 4 हमलावर थे या 6 हमलावर थे। सवाल यह है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो थी वो क्या सोई हुई थी? क्या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तानी सरहद से, ये 400 किलोमीटर दूर ये मकाम वाक़या है, तो 400 किलोमीटर तक कोई चेक पोस्ट नहीं थी, वहाँ पे कोई इंडियन आर्मी नहीं थी, वहाँ पे कोई इंडियन पुलिस नहीं थी, वहाँ पे कोई इंडियन इंटेलिजेंस का कोई भी एहलकार नहीं था। 4 या 5 जितने भी हमलावर थे, वो इतना भारी हथियार उठा के 400 किलोमीटर तक उन्होंने सफ़र किया,
وہ پہلگام پہنچے، وہ ایک سیاحتی مقام پہنچے، اور وہ سیاحتی مقام کہ جو گھنے جنگل پر مشتمل ہے، اور جہاں پہ پہلے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، جہاں پہ پہلے بھی انڈین حکومت کو، انڈین انٹیلیجنس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس قسم کے حملے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے سرچ آپریشنز کیے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے اس قسم کی صورتحال یا اس قسم کا حملہ دہشت گردوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اب سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں جو دفاعی ماہرین ہیں یہ وہ سوال اٹھانے لگے ہیں، اور خود انڈیا کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے یہ کیوں سامنے آیا، اتنی بڑی ناکامی کیوں سامنے آئی۔ اب اس ناکامی کا ملبہ جو ہے سارا کا سارا پاکستان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ناکامی چھپانے کے لیے اور اپنی جو ڈومیسٹک جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے شہری ہیں، جو انڈینس ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ جی یہ پاکستان نے کیا ہے۔ اب اگر یہ پاکستان نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر یہ پاکستان نے واقعی میں کیا ہے، حقیقت میں یہ پاکستان نے کیا ہے، تو یہ تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان اتنی زبردست قسم کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے حملہ آوروں کو 400 کلومیٹر تک انڈیا کے جو کنٹرول میں کشمیر ہے، جہاں پہ انڈیا کا ناجائز قبضہ ہے، وہاں پر اندر گھس کے 400 کلومیٹر وہ وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر یہ خود وہاں پہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ پاکستان نے کیا ہے تو پھر تو یہ آپ کی ناکامی کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ پھر آپ انڈین جو لوگ ہیں ان سے ٹیکس کس چیز کا وصول کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کی لاکھوں کی فوج ہے، اور 6 سے لے کر 7 لاکھ کی فوج تو صرف آپ کی مقبوضہ کشمیر میں ہے، تو ان کو آپ تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ فوج یہاں پہ آپ نے رکھی کیوں ہیں؟ اور جس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کشمیر کے اندر، تو اس چیز کو چھپانے کے لیے، اور جس طریقے سے آپ نے 5 اگست 2019 کو کیا، آرٹیکل 370 جو ہے یہ ختم کر کے، اور اس کی ریاستی حیثیت کشمیر کی ختم کر کے، ایک عجیب و غریب قسم کا جب فیصلہ ہوا، اور اس پر بھی رد عمل آیا، پاکستان کی طرف سے بھی رد عمل آیا۔ اب یہ جو عجیب و غریب قسم کے اعلانات کیے ہیں انڈیا نے، کیا ان اعلانات پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ جو پاکستان کارڈ کھیلا جا رہا ہے، جو ہندو مسلم کارڈ کھیلا جا رہا ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ ایک تو ہندوستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اقلیتیں وہاں جو ہیں ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، وہاں پہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی وہاں پہ صورتحال اور جو بھی وہاں پہ اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ناکام ریاست ثابت ہوا ہے ہندوستان۔ اور پھر آپ نے کینیڈا میں، آپ نے امریکہ کے اندر، آپ نے برطانیہ کے اندر جو سکھوں کا قتل عام کیا، تو امریکی حکام بھی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، کینیڈین جو حکام ہیں اور جو برطانوی حکام ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کی سرکار کی جو بھونڈی حرکتیں ہیں، وہ یہ مغربی ممالک، یہ بڑی طاقتیں جو ہیں، یہ ان حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پاکستان نے بڑا محتاط رد عمل دیا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر رد عمل دیا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ اور دلچسپ بات ایک اور بھی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ افغانستان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور امن اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے اس واقعے کو خطرناک قرار دیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے اس قسم کا رد عمل دیا ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ افغان طالبان نے اس قسم کا رد عمل دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان جس میں انسانیت ہو، وہ اس قسم کے حملے کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ بے گناہوں کا قتل جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، اور پھر اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جس طریقے سے پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں ہوا، بے گناہ بچوں کو مارا گیا، دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی، انڈیا سے بھی اس کی مذمت آئی۔ میں دیکھ رہا تھا پرانی کچھ ویڈیوز کے انڈین جو ایکٹرز ہیں انہوں نے بڑا جو ہے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان سے بھی اسی قسم کا رد عمل آیا ہے، کیونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ اب یہ سندھ طاس معاہدہ جو ختم کیا ہے انڈیا نے یک طرفہ طور پر، یہ تو ایک تو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور اس معاہدے میں امریکہ اور اقوام متحدہ کا بھی کردار تھا۔ جواہر لال نہرو اور ایوب خان کے مابین یہ معاہدہ ہوا تھا، زراعت کے لیے، پاکستانی زراعت کے لیے ایک انتہائی یہ اہم معاہدہ تھا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس میں ہے کیا۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کا یہ معاہدہ طے ہوا تھا 1960 میں، اور اس معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی مل رہا ہے اسی معاہدے کے تحت، یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول ہے۔ بھارت کا اس معاہدے کے تحت ان 3 دریاؤں پر کنٹرول ہے،
اور دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب کو پاکستان کے کنٹرول میں دیا گیا تھا اس معاہدے کے تحت۔ اب اس معاہدے کے تحت پاکستان کا جو حق ہے ان 3 دریاؤں کے اوپر وہ 80% ہے۔ معاہدے کے تحت بھارت کو ان دریاؤں کے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا حق تو ہے، لیکن پانی ذخیرہ کرنے یا پانی کا بہاؤ کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے، فالس فلیگ آپریشن ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے ایکس کے اوپر، سابقہ جس کا ٹویٹر نام ہے، اور اس وقت خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کی جو سلامتی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ ہنگامی طور پر طلب کر لیا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی اس میں شریک ہوں گے، اور پاکستان کی تمام افواج کو، بری فوج ہو کہ چاہے پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان کی بحریہ ہو، ان سب کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جنگ کے بادل جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ منڈلا رہے ہیں۔ بھارت چونکہ بچکانہ انہوں نے اعلانات کیے ہیں، بھارتی سرکار نے غیر ذمہ دارانہ ریاست کا ثبوت دیا ہے۔ بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، فیصلے کر سکتا ہے، اعلانات کر سکتا ہے۔ ان اعلانات پر عمل کرنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ یا پھر اس سے زیادہ مرتبہ سوچ سکتا ہے، اور اس کو سوچنے کا حق ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ انڈین میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، باقاعدہ پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، یہاں پہ غربت ہے اور نفرت کی آگ جو ہے یہ بھڑکائی جا رہی ہے، اور خوب تیزی کے ساتھ بھڑکائی جا رہی ہے۔ بھارتی سرکار اور بھارتی جو میڈیا ہے یہ اس آگ کے اوپر پیٹرول چھڑک رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس کے بہت بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان کا کل جو ایک ہنگامی اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بلایا گیا ہے، اس میں پاکستان کیا رد عمل دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ابھی نندن کا واقعہ جو ہے وہ سب کو یاد ہے۔ ابھی نندن کی جو چائے ہے، ان کا جو چائے کا کپ ہے، وہ چائے بڑی فنٹاسٹک تھی، اور اس مرتبہ اگر کوئی اس طرح کی مہم جوئی ہوگی تو ظاہر ہے کہ صرف چائے پیش نہیں کی جائے گی، چائے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بسکٹ بھی پیش کیے جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔